अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम जमात नवी मज़मून उर्दू पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम जमात नवी मज़मून उर्दू सबक नंबर 2 पोस की रात इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। बच्चों, इस सबक के मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद हैं। आइए सबक शुरू करते हैं। पहली बात, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का एक मशहूर शेर है, जिस खेत के दहकान को मैसर न हो रोज़ी, इस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। जी हाँ, अल्लामा इक़बाल का एक बहुत मशहूर शेर है। इसमें वो बता रहे हैं कि खेत और किसान, रोज़ी, इन तमाम के बारे में। हमारे मुल्क में तकरीबन 7 लाख देहात हैं। इन देहातों में ज़्यादातर किसान रहते हैं, मगर ये निहायत अफसोसनाक बात है कि सबके लिए अनाज उगाने वाला किसान अक्सर ख़ुद मुफलिस और कसम परसी की ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए अल्लामा इक़बाल अपने शेर में कहते हैं कि जिस खेत से किसान को रोज़ी न मिले, उस खेत को आग लगा देनी चाहिए। कहानी पोस की रात भी एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। साथ ही इस कहानी में पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। ये कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई थी, मगर आज़ादी के 70 साल बाद भी आज किसानों की हालत ज़र में कोई फ़र्क नहीं आया है। उस ज़माने में वो महाजन से कर्ज लेते थे और उसकी सारी उम्र कर्ज चुकाने में गुजार जाती थी। आज वो बैंकों से कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को अदा करते करते बूढ़े हो जाते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात वो कर्ज अदा न कर पाने के खौफ से अपनी जान तक गंवा देते हैं। बच्चों, हम लोग अक्सर ख़बर पढ़ते रहते हैं कि किसानों ने ख़ुदकुशी कर ली। तो ये मुंशी प्रेमचंद के जो कहानियाँ हैं, इसके अंदर एक किसान की मुफलिसी की ज़िंदगी कैसी थी, इस बारे में हम इस सबक में मुतालिया करने जा रहे हैं। आइए अब हम मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद कौन है। जान पहचान। प्रेमचंद को मुत्तफ़क़ा तौर पर उर्दू और हिंदी का पहला अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। वो बनारस के एक गांव लंबी पांडेपुर में 31 जुलाई 1880 को पैदा हुए। इनका असल नाम धनपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया। फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और इस नाम से मशहूर हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने गाँव में हासिल की। सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम हो गए। शुरू में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्हें बचपन ही से लिखने का शौक़ था। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी कर दी। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा अफसाने और 12 नावल लिखे हैं, जिनमें गोदान, गबन, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न अहम है। इनके अफसानों का एक एक लफ्ज़ इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से सरशार नज़र आता था। वो 8 अक्टूबर 1936 को इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए। इनका इंतकाल हुआ। बच्चों, प्रेमचंद की कहानियाँ जो हम लोग नावल वगैरह जो पढ़ते हैं, इसमें आपको जब पढ़ेंगे आप तो इसको हकीकत यानी जो हमारी आम ज़िंदगी है
یہ تمام واقعات سے آپ مانوس ہو جائیں گے کہ پریم چند جو ہے کس طرح جو ہے لوگوں کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو، ان کے ساتھ پیش آنے والی دشواریوں کو اپنے ناول کے اندر بتایا کرتے تھے۔ جیسے پریم چند نے اپنے ناول افسانوں میں کسانوں کی مفلسی پر بہت لکھا ہے۔ پوس کی رات بھی ہلکو مہاجن کے قرض سے پریشان ہے، مگر ہزار پریشانیوں کے باوجود پریم چند کے زمانے میں کسی کسان نے بھی خودکشی نہیں کی، مگر آج کل ہم آئے دن سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کسان بینک سے قرض سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے، کیا ہماری بینکوں کا نظام مہاجنی سود کے نظام سے زیادہ شفاف ہے؟ آئیے اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہلکو نے آ کر اپنی بیوی سے کہا، چہنا آیا ہے، لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دو، کسی طرح گردن تو چھوٹے۔ منی بہو جھاڑو لگا رہی تھی، پیچھے پھر کر بولی، 3 ہی تو روپے ہیں، اسے دے دو گے تو کمبل کہاں سے آئے گا؟ گھام پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی؟ اس سے کہہ دو کہ فصل پر روپے دے دیں گے، ابھی نہیں ہے۔ ہلکو تھوڑی دیر تک چپ کھڑا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا، پوس سر پر آ گیا ہے، بغیر کمبل کے رات کو کس طرح کھیت میں نہیں سو سکتا، مگر شہنام مانے گا نہیں، وہ گھڑکیاں دے گا، گالیاں بکے گا، بلا سے جاڑے میں مر گئے، یہ بلا تو سر سے ٹل جائے۔ یہ سوچتا ہوا وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور خوش آمدانہ لہجے میں بولا، لا دے دے، گردن تو کسی طرح سے بچے، کمبل کے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا۔ منی آنکھیاں ٹیڑھی کر کے بولی، کر چکے دوسری تدبیر، ذرا سنو تو کون سی تدبیر کرو گے؟ کون کمبل خیرات میں دے دے گا؟ نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مر مر کر کام کرو، پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کرو، چلو چھٹی ہوئی، باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے۔ ایسی کھیتی سے باز آئے، وہ روپیے نہ دو گے، نہ دوں گی۔ ہلکو رنجیدہ ہو کر بولا، تو کیا گالیاں کھاؤں؟ منی نے کہا، گالیاں کیوں دے گا، کیا اس کا راج ہے؟ مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی بھنی بھوائیں ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے طاق پر سے پیسے اٹھائے اور لا کر ہلکو کے ہاتھ پر رکھ دیے، پھر بولی، تم اب کھیتی چھوڑ دو، مزدوری میں سکھ سے ایک روٹی تو چین سے کھانے کو ملے گی، کسی کی دھونس تو نہ رہے گی۔ بچوں یہاں پر ایک آدمی کی جو کہانی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے ہلکو، اور یہ جو منیا جو ہے یہ اس کی بیوی ہے، اور یہ ایک کھیت میں کام کرتا ہے، بہت سارا اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، اور جو شہنا ہے وہ جو لگان وصول کرنے والا ہے، ساہوکار کو جو آدمی ہوتا ہے، وہ آ کے کھڑا ہے پیسے لینے کے لیے، اور یہ دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ کچھ پیسے دے دو۔ تو یہ اپنی گردن چھڑانے کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مصیبت ٹالنے کی بات وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے ہماری عزت بچ جائے، لیکن اس کی بیوی وہ پیسے دینے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے، کیونکہ سردی کا موسم آنے والا ہے، اور ایسے میں اگر وہ رات بھر اپنی کھیت کی رکھوالی کرتا ہے فصل کی کٹائی تک، تو اس کو کمبل کی ضرورت پڑے گی، اور 3 روپے اس نے جوڑے ہیں مشکل سے اپنے شوہر کے لیے، کمبل کے لیے۔ لیکن یہ ہلکو اپنی بیوی سے زبردستی کرتا ہے کہ وہ پیسے دے دے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، جو شہنا ہے وہ مانے گا نہیں، وہ کیا کرے گا، مجھے ڈانٹے گا، گالیاں بکے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو پیسے دے دیں، کم سے کم ہماری گردن بچ جائیں گی، ہماری عزت بچ جائے گی۔ اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ اگر ہم کمبل نہیں لیتے تو پھر کیا کریں گے؟
تو ہلکو بولتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، کوئی اور دوسری تدبیر لگا لیں گے۔ تو اس کی بیوی تیار نہیں ہے، پھر بعد میں اس کی بیوی کا جو ہے غصہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور وہ پیسے لا کے اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہلکو کو دے دیتی ہے کہ جاؤ اسے یہ پیسے دے دو۔ اور ساتھ ساتھ اس کی بیوی منی یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے یہ کھیتی باڑی کا کام چھوڑ دو اور روزانہ مزدوری کیا کرو، کم سے کم اگر آپ مزدوری کریں گے تو روز پیسے ہاتھ لگیں گے اور سکھ کی روٹی، چین کی روٹی ہم کھا سکیں گے اور کسی کا دھونس بھی ہمارے اوپر نہیں رہے گا۔ ہلکو نے روپے لیے اور اس طرح باہر چلا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے۔ اس نے ایک ایک پیسہ کاٹ کر 3 روپے کمبل کے لیے جمع کیے تھے، وہ آج نکلے جا رہے ہیں۔ پوس کی اندھیری رات، آسمان پر تارے بھی ٹھٹرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ہلکو اپنے کھیت کے کنارے اوک کی پتیوں کی ایک چھتری کے نیچے بانس کے کھٹولے پر پرانی گاڑھی کی چادر اوڑھے ہوئے کانپ رہا تھا۔ کھٹولے کے نیچے اس کا ساتھی کتا جبرا پیٹ میں منہ ڈالے سردی کو کوں کوں کر رہا تھا۔ دونوں میں سے ایک کو بھی نیند نہ آتی تھی۔ دیکھیے بچوں، جو ہلکو ہے وہ اپنے کھیت میں کام کرتا ہے دن بھر اور رات میں کھیت کی نگرانی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ رات میں کھیت میں کیا کر رہا ہے؟ تو جو کھیت میں جو فصل ہے اس کی نگرانی بہت ضروری ہوتی ہے جنگلی جانوروں سے، چوروں سے، اس لیے وہ رات بھر اپنے کھیت کی رکھوالی کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی ہے جس کا نام یہاں پر جبرا دیا ہوا ہے، وہ دونوں مل کے رات بھر اپنے کھیت کی رکھوالی کرتے ہیں۔ پریم چند جی یہ بتاتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ ہے کہ آسمان پر جو تارے ہیں وہ بھی ٹھٹر گئے ہیں، لیکن کھیت میں جو ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر بانس کی لکڑیوں سے کھٹولا باندھا ہوتا ہے، وہ اس کے نیچے اپنی رات گزارنے پہ مجبور ہے، بیٹھا ہوا ہے اور بہت کڑاکے کی ٹھنڈ ہے۔ ہلکو نے گھٹنوں کو گردن میں چمٹاتے ہوئے کہا، کیوں جبرا، جاڑا لگتا ہے؟ کہا تو تھا کہ گھر میں پیال پر لیٹ رہے، تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اب کھا سردی۔ تو میں کیا کروں؟ جانتے تھے کہ میں حلوہ پوری کھانے جا رہا ہوں، دوڑتے ہوئے آگے آگے چلے آئے، اب روئے اپنی نانی کے نام کو۔ جبرا نے بڑے بڑے دم ہلائی اور ایک انگڑائی لے کر چپ ہو گیا۔ شاید وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی کونکو کی آواز سے اس کے مالک کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہلکو نے ہاتھ نکال کر جبرا کی ٹھنڈی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، کل سے میرے ساتھ نہ آنا، نہیں تو ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ یہ بچھوا ہوا ہے، نہ جانے کہاں سے برف لیے آ رہی ہے۔ اٹھو، پھر ایک چلم بھرو، کسی طرح رات تو کٹے۔ ہلکو اٹھا اور گڑھے میں سے ذرا سی آگ نکال کر چلم بھری۔ جبرا بھی اٹھ بیٹھا۔ ہلکو نے چلم پیتے ہوئے کہا، پیے گا چلم؟ جاڑا تو کیا جاتا ہے، ہاں ذرا من بہل جاتا ہے۔ جبرا نے اگلے پنجے سے اس کے گھٹنوں پر رکھ دیے اور اس کے منہ کے پاس اپنا منہ لے گیا۔ ہلکو کو اس کی سانس گرم لگی۔ چلم پی کر ہلکو پھر لیٹا اور یہ طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب تو سو جاؤں گا، لیکن ایک لمحے میں اس کا کلیجہ کانپنے لگا۔ کبھی اس کروٹ لیتا، کبھی اس کروٹ۔ جاڑا کسی بھوت کے مانند اس کی چھاتی کو دبائے ہوئے تھا۔ جب کسی طرح رہا نہ گیا تو اس نے جبرا کو دھیرے سے اٹھایا اور اس کے سر کو تھپکا کر اسے اپنی گود میں سلا لیا۔ اس کو کتے سے بالکل نفرت نہ تھی۔ ایسی انوکھی دوستی نے اس کی روح کے سب راز کھول دیے تھے اور اس کا ایک ایک ذرہ حقیقی روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں جبرا نے کسی جانور کی آہٹ سنائی۔ اس کے مالک کی ایک خالص روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی۔
وہ جھپٹ کر اٹھا اور چھپرے سے باہر آ کر بھونکنے لگا۔ ہلکو نے کئی بار پچکار کر بلایا، وہ اس کے پاس نہ آیا۔ کھیتوں میں چاروں طرف دوڑ کر بھونکتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے آ بھی جاتا تو فوراً ہی پھر دوڑتا۔ فرض کی ادائیگی نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، سردی بڑھنے لگی۔ ہلکو اٹھ بیٹھا اور دونوں گھٹنوں کو چھاتی سے ملا کر سر کو چھپا دیا۔ پھر بھی سردی کم نہ ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا خون منجمد ہو گیا ہے۔ اس نے اٹھ کر آسمان کی جانب دیکھا۔ ابھی کتنی رات باقی ہے؟ ستارے ابھی اپنا نصف دورہ بھی ختم نہیں کر پائے تھے۔ جب اوپر آ جائیں گے تو کہیں سویرا ہوگا۔ ہلکو کے کھیت کے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک باغ تھا۔ پتجھڑ شروع ہو گیا تھا۔ باغ میں پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہلکو نے سوچا چل کر پتیاں بٹورے اور ان کو جلا کر خوب تاپوں۔ رات کو کوئی پتیاں بٹورتے دیکھے گا تو سمجھے گا کہ کوئی بھوت ہے، کون جانے کوئی جانور ہی چھپا بیٹھا ہو، مگر اب تو بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے پاس کے ارہے کے کھیت میں جا کر پودے اکھاڑے اور اس کی ایک جھاڑو بنا کر ہاتھ میں سلگتا ہوا اپلا لیے باغ کی طرف چلا۔ جبرا نے اسے جاتے دیکھا تو پاس آیا اور دم ہلانے لگا۔ ہلکو نے کہا، اب تو نہیں رہا جاتا جبرا، چلو باغ میں پتیاں بٹور کر تاپیں، ٹانٹے ہو جائیں گے تو پھر بھی آ کر سوئیں گے، ابھی تو رات بہت ہے۔ جبرا نے کوں کوں کرتے ہوئے اپنے مالک کی رائے سے اتفاق کیا اور آگے آگے باغ کی جانب چلا۔ باغ میں گھوٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ درختوں سے شبنم کی بوندیں ٹپ ٹپ ٹپک رہی تھی۔ یکایک ایک جھونکا مہندی کے پھولوں کی خوشبو لیے ہوئے آیا۔ ہلکو نے کہا، کیسی اچھی مہک آئی، جبرا تمہاری ناک میں بھی کچھ خوشبو آ رہی ہے۔ جبرا کو کہیں زمین پر ایک ہڈی پڑی مل گئی تو وہ اسے چوڑتا رہا تھا۔ ہلکو نے آنکھ زمین پر رکھی اور پتیاں بٹورنے لگا۔ تھوڑی دیر میں پتیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ ہاتھ ٹھٹور جاتے تھے، ننگے پاؤں گلے جاتے تھے اور وہ پتیوں کا پہاڑ کھڑا کر رہا تھا۔ اسی الاؤ میں وہ سردی کو جلا کر خاک کر دے گا۔ تھوڑی دیر میں الاؤ جل اٹھا اور اس کی لو اوپر والے درخت کی پتیوں کو چھو چھو کر بھگانے لگی۔ اسی ہلتی ہوئی روشنی میں باغ کے عالیشان درخت ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ اس لا انتہا اندھیرے کو اپنی گردن پر سنبھالے ہوئے تاریک کے اس اتھاہ سمندر میں روشنی ایک ناؤ کی مانند ہوتی تھی۔ ہلکو آگ کے سامنے بیٹھا، آگ تاپ رہا تھا۔ 1 منٹ میں اس نے اپنی چادر بغل میں دبائی اور دونوں پاؤں پھیلا دیے، گویا وہ سردی کو للکار رہا اور کہہ رہا تھا، تیرے جی میں جو آئے کر۔ سردی کی اس بے پا طاقت پر فتح پا کر وہ خوشی کو چھپا نہ سکتا تھا۔ اسی نے جبرا سے کہا، کیوں جبرے، اب تو ٹھنڈے نہیں لگ رہی؟ جبرا نے کوں کوں کر کے گویا کہا، اب کیا ٹھنڈی لگتی ہی رہے گی، پہلے یہ تدبیر نہیں سوجھی، تو اتنی ٹھنڈ کیوں کھاتے؟ جبرا نے دم ہلائی۔ اچھا آؤ اس الاؤ کو پار کر گئے، دیکھیں کون نکل جاتا ہے، اگر جل گئے بچہ تو میں دوا نہ کروں گا۔ جبرا نے خوف زدہ نگاہوں سے الاوے کی طرف دیکھا۔ منی سے کل کہہ دینا ورنہ لڑائی کرے گی۔ یہ کہتا ہوا وہ اچھلا اور اس الاوے کے اوپر سے صاف نکل گیا۔ پیروں میں ذرا سی لپک لگ گئی اور وہ کوئی بات نہ تھی۔ جبرا الاوے کے گرد گھوم کر اس کے پاس آ کر بیٹھا ہوا۔ ہلکو نے کہا، چلو چلو، کسی کے نہیں، اوپر سے کود کر آؤ۔
وہ پھر کودا اور الاؤ کے پاس اس پار آ گیا۔ پتیاں جل چکی تھیں، باغیچے میں پھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ راکھ کے نیچے ابھی کچھ آگ باقی تھی، جو ہوا کے جھونکے آنے پر ذرا جاگ اٹھتی تھی، پر ایک لمحے میں پھر آنکھ بند کر دیتی تھی۔ ہلکو نے پھر چادر اوڑھ لی اور گرم راکھ کے پاس بیٹھا ہوا ایک گیت گنگنانے لگا۔ اس کے جسم میں گرمی آ چکی تھی، پر جوں جوں سردی بڑھتی جاتی اسے سستی دبا لیتی تھی۔ دفعتاً جبرا زور سے بھونک کر کھیت کی طرف بھاگا۔ ہلکو کو ایسا معلوم ہوا کہ جانوروں کا ایک غول اس کے کھیت میں آ گیا ہے، شاید نیل گائے کا تھا۔ ان کے کودنے اور دوڑنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ کھیت میں چر رہی ہیں۔ اس کا دل میں کہا، نہیں، جبرا کے ہوتے ہوئے کوئی جانور کھیت میں نہیں آ سکتا، نوچ کر ڈالے گا۔ مجھے وہم ہو رہا ہے، اب تو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ مجھے بھی کیسا دھوکا ہوا۔ اس نے زور سے آواز لگائی، جبرا جبرا۔ جبرا بھونک رہا، اس کے پاس نہ آیا۔ جانوروں کے چرنے کی آواز چر چر سنائی دینے لگی۔ ہلکو اب اپنے آپ کو فریب نہ دے سکا، مگر اسے اس وقت اپنی جگہ سے ہلنا زہر معلوم ہوتا تھا۔ کیسا گرمایا ہوا مزے سے بیٹھا تھا اس جاڑے پالے میں۔ کھیت میں جانا، جانوروں کو بھگانا، ان کا پیچھا کرنا اسے پہاڑ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، بیٹھے بیٹھے جانوروں کو بھگانے کے لیے چلانے لگا، ہلو ہلو، ہو ہا ہا۔ جبرا پھر بھونک اٹھا۔ جانور کھیت چر رہے تھے، فصل تیار ہے، مگر یہ ظالم جانور ان کا ستیہ ناش کر ڈالتے ہیں۔ ہلکو پکا ارادہ کر کے اٹھا اور 2-3 قدم چلا، پھر ایکائک ہوا کا ایک ایسا ٹھنڈا چبھنے والا بچھو کے ڈنک کا سا جھونکا لگا کہ وہ پھر بجھتے ہوئے الاوے کے پاس آ بیٹھا اور راکھ کو کریت کر اسے اپنے جسم پر گرمانے لگا۔ جبرا اپنا گلا پھاڑے ڈالتا تھا، نیل گائیں کھیت کا صفایا کیے ڈالتی تھی، مگر ہلکو گرم راکھ کے پاس خاموش بیٹھا تھا۔ افسردگی نے اسے چاروں طرف سے رسی کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ اسی راکھ کے پاس زمین پر وہ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا چاروں طرف دھوپ پھیل گئی تھی اور منی کہہ رہی تھی، تم کہاں آ کر مر گئے، ادھر سارا کھیت چوپٹ ہو گیا۔ ہلکو نے اٹھ کر کہا، کیا تو کھیت سے ہو کر آ رہی ہے؟ منی بولی، ہاں، سارے کھیت کا ستیہ ناش ہو گیا۔ بھلا ایسا بھی کوئی سوتا ہے؟ تمہارے یہاں منیا ڈالنے سے کیا فائدہ؟ ہلکو نے بہانہ کیا، میں مرتے مرتے بچا، تجھے اپنی کھیت کی پڑی ہے۔ پیٹ میں ایسا درد اٹھا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں۔ دونوں پھر کھیت کے ڈنڈے پر آئے، دیکھا کھیت میں ایک پودے کا نام نہیں اور جبرا منڈیا کے نیچے چت پڑا ہے، گویا بدن میں جان ہی نہیں۔ دونوں کھیتوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ منی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا، اب مجبوری کر کے مال گزاری دینی پڑے گی۔ میں اس کھیت کا لگان نہ دوں گی۔ کہہ دیتی ہوں کہ جینے کے لیے کھیتی کرتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں۔ جبرا ابھی تک سویا ہوا ہے، اتنا تو کبھی نہ سوتا تھا۔ آج جا کر شہناز سے کہہ دو، کھیت جانور چر گئے، ہم 1 پیسہ نہ دیں گے۔ رات بڑی گجب کی سردی تھی۔ میں کیا کہتی ہوں، تم کیا سنتے ہو؟
تو گالی کھانے کی بات کہہ رہی ہے۔ شہنا کو تو اس بات سے کیا مطلب؟ تمہارا کھیت چاہے جانور نے کھایا ہو، چاہے آگ لگ جائے، چاہے اولے پڑ جائیں، اسے تو اپنی مال گزاری چاہیے۔ تو چھوڑ دو کھیتی۔ میں ایسی کھیتی سے باز آئی۔ ہلکو نے مایوسانہ انداز سے کہا، جی میں تو میرے بھی یہی آتا ہے کہ کھیتی باڑی چھوڑ دوں۔ منی تجھ سے سچ کہتا ہوں، مگر مزدوری کا خیال کرتا ہوں تو جی گھبرا اٹھتا ہے۔ کسان کا بیٹا ہو کر اب مزدوری نہ کروں گا، چاہے کتنی ہی درگت ہو جائے، کھیتی کا کام نہ بگڑواؤں گا۔ ہاں تو بچوں، آج ہم نے جماعت نویں سبق نمبر 2 پوس کی رات اس سبق کا مطالعہ کیا۔ امید ہے یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔